अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। पिछले कुछ हफ़्ते मैं दुबई के टूर पे था। शारजा में मैं रहा हूँ तकरीबन 2 हफ़्ते। असल में मेरा जो टूर था वो 25 दिन के लिए था, 21 नवंबर तक का, लेकिन मैं क्योंकि मेरा काम थोड़ा अर्ली हो गया तो मैं जल्दी वापस आ गया हूँ। तो आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करनी है दुबई के टूर के हवाले से। असल में ये बातें लागू तो हर तरफ होती हैं, सऊदीया में भी, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, दुबई में भी, लेकिन मैंने दुबई में बहुत से लोगों से मिला हूँ, उनके मसाइल सुने हैं। मुझे पता चलता है कि असल में लोगों का मसला क्या है। वो थोड़े से मसले आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी बातें आपके काम की हैं। असल में दुबई में जो लोगों को बहुत ज़्यादा मसला है मर्दाना अमराज का, वो है उनकी खुराक की वजह से। और दूसरे नंबर पे जो मास्टरबेशन करते हैं और जो ज़ना करते हैं, हर बंदे की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जो लोग मिलते हैं ज़्यादातर उनमें से यही अपने मसाइल बताते हैं कि भाईजान हम मुशद्दनी करते रहे हैं। या फिर वहाँ पे क्या है कि वो फ़िलिपाइन की लड़कियाँ हैं, वो इजीली उनसे दोस्ती हो जाती है, दोस्ती कर लेते हैं इन्हीं चक्करों में, और फिर उनके साथ जना करते हैं। हर की बात नहीं कर रहा, फिर बाद में कई जज्बाती लोग लिखते हैं कि भाई तुसी सारे कहते, सबकी नहीं कर रहा, जो लोग करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मेजॉरिटी जो है वो मास्टरबेशन पे यानी कि हैंड प्रैक्टिस पे लगी हुई है। तो भाईजान अब मेरे पास जो भी बंदे आए मैं वहाँ पे मिलता रहा हूँ, मुझे कोई गिनती नहीं है कि कितने लोगों से मैं मिला हूँ। मैं गया असल में अपनी वीडियोज़ के चक्करों में था कि मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, सामान ख़रीदूँगा, लेकिन आपने देखा होगा कि वीडियोज़ मैंने दुबई की चांदी डाली हैं, तो मैं बना ही नहीं सका, जा ही नहीं सका कहीं पे। 1-2 दिन गया हूँ, बाकी वहाँ पे ही लोगों को रोज़ टाइम होता था। उसके अलावा कई लोग नाराज़ भी हैं कि भाईजान आपने हमें टाइम दिया था, आप मिल के नहीं गए। तो मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं वहाँ पे हर बंदे को टाइम दे सका। जिनको दिया है उनको पता है, अच्छा टाइम दिया है, 2-2 घंटे लोगों के साथ इसी तरह गला फाड़ के बोलता रहता हूँ। तो असल में मसला ये है कि एक तो आपकी खुराक गलत है, उसमें भाईजान आप ये कहें कि भाईजान कंपनी का मसला है, कंपनी का खाना है, जगह नहीं है, आग नहीं जला सकते, खाना ही यहाँ पे ऐसा मिलता है, बाहर होटल से खाना पड़ता है, उसमें एक्सक्यूज़ कोई नहीं, ठीक है। वो आप मुझे बता सकते हैं, अपने आप को बता सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को, अपनी बीमारी को नहीं बता सकते। वो नहीं मानती किसी को भी। वो कहती है कि हमें अच्छी खुराक चाहिए, हमें ये खुराक चाहिए, हमें ठंडी खुराक चाहिए, हमें गर्म चाहिए, जो भी आपको मसला है उस हिसाब से चेंज करना पड़ता है। अब ठीक है, आप इसमें कहें कि भाईजान मैं नहीं पका सकता, तो उसमें कोई मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे मैंने देखा है कि मेजॉरिटी लोग वहाँ पे 4 से 5-6 बजे तक फ़ारग हो जाते हैं शाम को जॉब से। चाहे कोई मज़दूर तबका है, चाहे कोई हायर लेवल के हैं, मैं हर किस्म के बंदे से मिला हूँ वहाँ पे। बहुत अच्छी अच्छी जॉबों वाले भी मिले हैं, ड्राइवर भी मिले हैं, मज़दूरी करने वाले भी मिले हैं। तो क्या करते हैं कि आके, ठीक है आपकी बात ठीक है, थके होते हैं। अब जो कुर्सी पे बैठ के आया है सारा दिन वो तो नहीं थका होता। अब आप क्या करें कि आके शाम को अपनी कोई जिम ज्वाइन कर लें, पार्क्स बने हुए हैं बेहतरीन, वहाँ पे वॉक कर लें, थोड़ी तेज़ वॉक करें शाम को। मैं बताता हूँ कि आप कम से कम 50 मिनट से 70 मिनट तक तेज़ वॉक करें, आपकी कैलोरीज जलती हैं, आपका मैदा ठीक रहता है, आपका निज़ाम जो है, हाजमा जो है वो ठीक रहता है। लेकिन लोग, मैंने देखा है कि हर बंदा जिसको पूछ ले वो कहता है भाईजान ऐसे आके घर ते नेट ते बह जाइदा, हम भाईजान पाकिस्तान में बात कर लेते हैं, हम भाईजान दोस्तों से गप्पे लगा लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप फिर खाना खाते हैं रात को 11-11 बजे, 10-11 बजे हर बंदे की रूटीन है। मगरिब के टाइम पे खाना खाएं। अगर आप अपनी जॉब से फारिग होकर टाइमली आ जाते हैं तो मगरिब के टाइम पे खाना खा लें, मगरिब के टाइम खाना खाएं, सोने तक आपका हाज़म हो जाएगा। ना तो आपको हाजमे का मसला होगा, खाने के बाद भी 15-20 मिनट वॉक करें ताकि खाना हज़म हो जाए। फौरी ना सोएं, बैठे ना रहें। अगर आप खाना खा के 15 मिनट भी बैठे रहते हैं, फिर उसके बाद जितनी मर्ज़ी वॉक करते रहें, आपको उसका फ़ायदा नहीं होता, वो जलन करता ही करता है। तो जलन से, बदहज़मी से, एसिडिटी से बचने के लिए क्या करें कि आप खाने के बाद फ़ौरन बाद 1-2 मिनट के बाद वॉक करें। खाने से पहले पानी पिएं, खाने के बाद पानी ना पिएं। चीज़ें ऐसी खाएं जो आपके मैदे को ख़राब ना करें। अब मैं, जो भी बंदा आता है, भाईजान ज़कावत इसका मसला है, भाईजान ड्रॉप्स का मसला है, तलाम की ज़्यादती का मसला है, भाईजान सूरत इंज़ाल का मसला है, गर्मी का बहुत शदीद मसला है वहाँ पे। तो उनसे मैं अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ कि भाईजान आप ना मिर्चें ना खाएं, आप ना ये जी सुरख मिर्च छोड़ दें, काली मिर्च में पकाएं, ऑयल का इस्तेमाल कम करें, खाने इस तरह पकाएं थोड़े उबले टाइप के, फ़ैट फ्री हों। वो मेरी बात नहीं सुनते।
ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار اس کی یہ بکواس بند ہو تو ہم پوچھیں اچھا بھائی جان نفس دی موٹائی کیویں ودے گی، اچھا بھائی جان لمبائی کی لمبا ہو جائے گا نال، اچھا بھائی جان ٹائمنگ کیویں ودے گی، آدھا گھنٹہ ٹائمنگ کیویں ہو جائے گی۔ اس کو نہیں سروکار کے ذکاوت اس کا مسئلہ ہے تو ذکاوت اس کو ختم کرنا ہے، اس کو نہیں سروکار کے ڈراپس آ رہے ہیں۔ تو میں ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں، آپ کسی اچھے پڑھے لکھے جو نالجیبل حکیم ہوتے ہیں ان سے پوچھ لیں، وہ کہیں گے بھائی جان کہ پہلے گرمی کو ذکاوت اس کو ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد ٹائمنگ اور یہ چیزیں آتی ہیں، مالش کا، سختی کا، نفس کی سختی کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ان کو آپ یہ بتاتے رہیں کہ بھائی جان پہلے ذکاوت اس کا علاج کر لیں، گرمی کا علاج کر لیں، خوراک کو چینج کر لیں، ان کے ذہن میں یہی گھوم رہا ہوتا ہے کہ ٹائمنگ کسی طرح آدھا گھنٹہ ہو جائے، ہم جو جا کے اپنی بیوی کو آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ہم بستری کر لیں، یا نفس کا سائز اتنا بڑا ہو جائے یا موٹا ہو جائے کہ ہم جی ہیرو بن جائیں۔ ان کو نہیں پتہ کہ جو مین چیزیں ہیں نا، تو بھائی جان نفس کا سائز میٹر کرتا ہے، میں نے آپ کو ویڈیوز میں بتایا ہے پہلے، نہ موٹائی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ ٹائمنگ اگر 2 سے 3 منٹ 5 منٹ ہے تو بیسٹ ہوتی ہے۔ اصل چیزیں ہوتی ہیں بھائی جان آپ کی ہیلتھ، جو آپ ذکاوت اس کا شکار ہیں اس کو ختم کریں، وہ آپ کو گھن کی طرح کھا رہی ہے اندر سے، آپ گرم چیزیں کھا رہے ہیں، اپنی باڈی کی تباہی کر رہے ہیں، اپنے معدے کی تباہی کر رہے ہیں۔ آپ جریان کے مریض ہیں تو آپ کو وہ بھی دن بدن کھوکھلا کر رہی ہے۔ وہ اگر چیزیں نہیں ختم ہوں گی، اور وہ ختم کیسے ہوں گی؟ آپ کی روٹین چینج کرنے سے۔ میں نے آپ کو نسخے بھی بتائے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے ہیں، وہ ٹھنڈی چیزیں کھائیں، خوراکیں کھائیں۔ میں نے وہاں پہ آپ کو مکھن بھی بتایا ہے ویڈیو میں، جوس بھی بتایا ہے ٹھنڈا معدے کی گرمی کے نکالنے کے لیے، ہر چیز وہاں پہ ملتی ہے، ہر چیز۔ لوگوں کا بہانہ ایسا نکالتے ہیں کہ بھائی جان اتنے خوراک ہی نہیں ملتی، بھائی جان اتنے وہ پاکستان والی نہیں ہے۔ پاکستان میں بھائی جان آ کے ادھر دیکھ لیں، جو خالص چیزیں کھا رہے ہیں آپ بھی آ کے کھا رہے ہیں۔ تربوز میں ٹیکے لگائے ہوئے ہیں، میٹھے والے رنگ والے، سیب میں شیرہ ڈالا ہوا ہے، شیرے کے ٹیکے لگاتے ہیں، آم جو ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ پاؤڈر کا پکا ہوا ہے، کیلا جو ہے وہ اتنا اس کو زہریلا پاؤڈر لگا ہوتا ہے کہ ایک دن لا کے رکھیں دوسرے دن ایسے گل جاتا ہے کہ جیسے مطلب وہ لیٹی بن جاتی ہے۔ ہم بھی بھائی جان اسی طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں، ہم کوئی اتنی جنت میں بیٹھے ہوئے کہ ادھر بڑی خالص چیزیں، وہ دور گئے اب، جب وہ 80s کا دور تھا اور 70s کا، جب خالص چیزیں لوگوں کو ملتی تھی۔ اب یہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ دودھ، ہم ساہیوال شہر میں رہنے والے ہیں جہاں کی بھینسیں اور گائیں آسٹریلیا تک مشہور ہیں، اور دودھ ملتا ہی نہیں ہے، پاؤڈر والا، بال صفا پاؤڈر ڈالا ہے، گھی ڈالا ہے۔ ہمارے ادھر جو شاپس پہ بکتا ہے ساہیوال میں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ڈالڈا گھی لا کے اس کی پہلے جو فیٹ ہے وہ نکال لیتے ہیں، دودھ کا ملائی کریم وہ بیچ آتے ہیں الگ، اور پھر اس میں گھی ڈال کے اس کا مشین میں ڈال کے اس کو پتہ نہیں کیسے کیا کرتے ہیں، وہ فیٹ بناتے ہیں اس کا گندا، جو بالکل ایک گندا گھی ہوتا ہے نا جو کھانے کے قابل بھی نہیں آتا، ڈالڈا، اس کو ڈال کے کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی کوئی نہیں ملتی۔ کوئی ایک دیہات میں لوگ رہتے ہیں تو اپنی بھینسیں یا گائے یا انہوں نے چیزیں اگائی ہوئی ہیں تو وہ کھاتے ہوں گے، ادھر شہروں میں یہی حال ہے۔ باقی آپ یہ سمجھیں نا کہ جی دبئی والے بڑے مظلوم ہیں، آپ کو چیزیں وہاں پہ بہترین ملتی ہیں، چکن بھی ملتا ہے، سبزی بھی ملتی ہے۔ اب سبزی ایک میں نے آپ کو دکھانی تھی، وہ توری سی ہوتی ہے، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، گھیا توری، وہ اتنی بہترین ہے، یو کے میں بھی میں نے دیکھی تھی، کورجٹ بولتے ہیں اس کو، وہ ادھر بھی دیکھی ہے میں نے دبئی میں بھی۔ وہ آپ پکا کے کھائیں، وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ کدو ملتا ہے، ہر چیز ملتی ہے۔ پکانے کا تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم نکالیں، پکائیں اس کو، اپنی واک کریں، بجائے بیٹھ کے گندا۔ اب میں آپ کو لوگوں کو بتاؤں کہ دبئی میں یا مڈل ایسٹ ہے یا ساری جو یورپین مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، وہاں پہ پورن ویب سائٹس جو ہیں بند ہیں، وہ نہیں آپ چلا سکتے نیٹ پہ۔ تو اب ان کو چلانے کے لیے ہم لوگ وی پی این کر لیتے ہیں، ہاٹ اسپاٹ شیلڈ کر لیتے ہیں، کتنی چیزیں نکال لیتے ہیں، کوئی جو چسکا ہے، جو اپنے مطلب کی چیز ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی باری آئے کہ جی ٹھیک ہے، جو لوگ بالکل ہی مجبور ہیں وہ نہیں کر سکتے، ان کے کمپنیز کا مسئلہ ہے، کمپنی نہیں پکانے دیتی، تو اس میں بھی وجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دہی لے لیں۔ اگر فار ایگزامپل آپ کا کھانا 100% کمپنیز سے آتا ہے، ہفتے میں 7 دن آپ کا کھانا کمپنی سے آتا ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ کمپنی جو ہے وہ گرم چیز دے رہی ہے ہمیں، اس میں مسالے ہیں، تیز ہیں، کیونکہ کمپنی تو اپنے حساب سے بنانا ہوتا ہے۔ اب آپ کیا کریں کہ 2 دن شارٹ کر دیں کمپنی کا کھانا بیچ میں سے، وہ روٹی کے ساتھ دہی کھا لیں، دہی میں رائتا وہ بنا کے، تھوڑی سی زیرہ ڈال کے، تھوڑی سی کالی مرچ کا پاؤڈر ڈال کے، تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کا رائتا بنا کے 2 دن وہ کھا لیں، 2 دن میں دیکھ سکون ہو جائے گا۔ پھر 1 دن کمپنی کا کھانا کھا لیں، پھر 2 دن گیپ کر دیں، اس طرح کر کے کوئی پھل کے ساتھ کھا لیں، کسی کے ساتھ دودھ کے ساتھ کھا لیں۔
اگر بھائی جان کرنا ہے تو اس میں تو کرنا پڑے گا. پھر اس کا حل یہ ہے دوسرا، اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی جان ہماری مجبوری ہے تو آپ پھر پاکستان آ جائیں جاب چھوڑ کے. اب وہ بھی نہیں آ سکتے کہ کمائی کرنی ہے، گھر نہیں چلتا، تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تھوڑی سی اسٹرگل کرنی پڑے گی. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو بھائی جان پھر چھوڑ دیں، پھر نہ ہیلتھ کو دیکھیں، جو خطرے آ رہے ہیں، گرمی ہے، شادی کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس کے بعد دوسرا جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ وہاں پہ لوگ غلط آپ کو مہنگی اور غلط چیزیں دیتے ہیں. سب کی میں بات نہیں کر رہا، سب حکیموں کی. اچھا وہاں پہ سلسلہ کیا ہے کہ مطلب ایک تو آپ کی یہ جو جلد بازی ہے جس پہ آپ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جان ٹائمنگ جلدی نہ مر جائے، نفس کا سائز اتنا بڑا ہو جائے، وہ لوگ آپ کو کیش کرتے ہیں آپ کی اس جلدی کو، اس بے وقوفی کو. اب جو بندہ فار ایگزامپل لبوب کبیر، میں ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، میں لبوب کبیر بنا رہا ہوں، مجھے ہر بندہ کہے کہ بھائی جان اس کا فوری رزلٹ چاہیے، ایسے ہفتے میں ہمیں ببر شیر بنا دے، تو میں آپ کی مینٹیلٹی کو، ذہنیت کو پڑھ کے اس کو بلے بلے کروانے کے لیے کیا کروں گا کہ اس میں اسٹیرائڈ ڈال دوں گا. آپ بھی خوش ہو جائیں گے وقتی طور پہ، میری بھی چیز بک جائے گی، بھلے اس میں آپ کا بعد میں نقصان ہو یا وقتی فائدہ ہو. اب جو اوریجنل چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑا ٹائم لیتی ہیں. اگر میں لبوب کبیر کسی کو دیتا ہوں وہ اوریجنل حالت میں بنا کے تو وہ تھوڑا ٹائم لے گا، وہ کہے گا یار اتنے پیسے بھی بھرے ہیں تو بھائی چیز تو فوری اثر تو نہیں کیا، فوری اثر کرنا چاہیے تھا. تو یہ چیز آپ کی کیش کرنے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو اسٹیرائڈ ڈالتے ہیں یا تیز چیزیں دیتے ہیں. میں اب وہاں پہ ایک دو لڑکوں سے ملا ہوں جو وہاں اس کی میڈیسن یوز کر رہے تھے حکیموں کی. تو ایک لڑکے نے مجھے دکھائی 110 درہم، کہتا ہے کہ بھائی جان وہ ذکاوتی اس کی مسئلہ تھا، اس کو 110 درہم پر 15 ڈیز کہ 15 دن کے وہ 110 درہم لے رہا تھا. اس سے میں نے اس کو کہا بھائی دوائی دکھاؤ، کہتا میں 2 مہینے ہو گئے بھائی جان یوز کرتے ہوئے اور 1% بھی فائدہ نہیں ہے. میں نے اس کی کار نیچے کھڑی تھی، اس میں اس نے دوائی بھی رکھی ہوئی تھی، میں نے دیکھی جا کے. تو بھائی جان آپ یقین کریں کہ ایک اتنی سی ڈبی، بالکل اتنی سی، اس میں پاؤڈر ڈالا ہوا تھا. میں نے چیک کیا تو وہ اسگندھ کا پاؤڈر تھا، اشواگندھا پاؤڈر جس کو بولتے ہیں. اس کے بعد ایک ڈبی میں اس نے چھوٹی سی بالکل اتنی سی معجون، وہ ہلکے سے شہد میں بنائی ہوئی تھی، وہ ڈالی ہوئی، وہ بھی اتنی سی، بالکل زیادہ نہیں، اتنی سی ایک بوتل. اس میں شربت کتنا جی، وہ کہہ رہا کہ جی یہ نا آپ نے 2 چمچ گلاس پانی میں ڈال کے ڈیلی پینا ہے. اب وہ شربت کیا تھا؟ وہ کمپنی کا بنا ہوا شربت بزوری تھا. کمپنیز کی چیزوں کا آپ کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کمپنی کی چیز ہی لینی ہے تو بھائی شاپ سے لے لیں جا کے، اتنے پیسے بھرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اتنی چیزیں وہ 15 دن کے بعد ختم ہو جاتی تھی. پھر وہ جاتا تھا لڑکا، پھر وہ بیچارہ لڑکا بھی مزدوری کرتا تھا وہاں پہ بہت ہارڈ، تو وہ اس کو بھر رہا تھا. ہم لوگ تو بھائی جان 5-5 6-6 ہزار میں اتنی جار بنا کے پورے 800 گرام کے اور کلو کے وہ دے دیتے ہیں. چیزیں بھی ایک نمبر، چاندی کے ورق بھی، مروارید بھی، مربے بھی وہ جو ڈالتے ہیں جو کلاس کے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے. وہ نہیں، یہ دکانداری. تو وہ میں نے اس کو توبہ کی کہ یار آپ اتنے پیسے لے رہے ہو 110 درہم 15 دنوں کے، تو آپ چلو تھوڑی سی محنت ہی کر لو، تھوڑی سی اس میں ایفرٹ ڈال لو، تھوڑی سی چیز اس کو اچھی بنا دو. شفا دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. میں لبوب کبیر بنا رہا ہوں بھائی اتنی محنت سے، تو اس میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی شفا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، گارنٹی کوئی نہیں. تو آپ کم از کم محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ شفا ڈیفینیٹلی دیتا ہے. تو آپ اس میں تھوڑی سی کوئی اچھی چیز بنا دیں اس کو محنت کر کے، اگر آپ کو نالج ہے، آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا. اگر نہیں پتہ تو پھر تو بلے بلے ہے. ایک بندہ ملا مجھے، اس نے مجھے 2 جار دکھائے اتنے، اس نے پاکستان سے منگوائے وہ کسی حکیم سے ذکاوتیں اس کے لیے. اس میں بھائی جان اتنا خشک پاؤڈر کہ وہ آپ پتہ نہیں اب وہ پانجڑ کا پاؤڈر تھا مکس کیا ہوا تھا اس میں، یا اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ منہ میں رکھیں تو بالکل خشک کر دیتا تھا منہ کو بھی، زبان کو بھی. اور ایک ساتھ اس میں معجون اتنی سی، وہ معجون کون سی تھی؟ معجون کشمش سے سوگی جس کو ریزنز بولتے ہیں، اس کی بنی ہوئی معجون تھی. حالانکہ معجون کشمش کا تو کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے ذکاوت اس میں. معجون کشمش تو طاقت کے لیے ہوتی ہے. تو آپ کو وہ پتہ نہیں کون سا ٹیکنیکل بندہ تھا جس نے معجون کشمش اس کو ذکاوت اس کے مرض کے لیے دی ہے. ذکاوت اس کا مرض جو ہے وہ ذکاوت حس کا بڑھ جانا، سیکشول حس کا بڑھ جانا، ٹھیک ہے. تو اس کو کم کرنا ہے، اس میں اس کو بڑھانا نہیں ہے. ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کی سیکشول ڈیزائر کو بوم کرے، بوسٹ کرے، یا اس میں زیادہ بھڑکائے، اس کو گرم کرے، اس کو کم کرنا، وہ اس کو یوز نہیں کرنا، اس کو کم کرنا ہے. خشکی کا مرض ہے وہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ خشک چیزیں
نہیں یوز کرنی ہے. اگر کوئی ایسی بوٹی ہے جو خشک ہے لیکن ثقافتی اس میں فائدہ دے رہی ہے تو اس کو بیلنسڈ کر کے اس کو یوز کرنا ہے, جو میں بتا چکا ہوں پہلے. اب وہ اتنی خشک چیز کھا رہا ہے تو وہ اس کی خشکی کو بھی بڑھا رہی ہے اور گرمی کو بھی بڑھا رہی ہے. تو یہ مطلب ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں سمجھنے والی. باقی آپ کی مرضی ہے, جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے. میں جن سے مل کے آیا ہوں ان کو پتہ ہے کہ میں کتنی دیر بولتا رہتا ہوں. میرا آپ یقین کریں کہ 7 نومبر کو میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ مجھ سے بولا نہیں جاتا تھا اور میں ذہنی طور پہ خود بڑا گھوم گیا تھا. میں نے پھر پورا دن 7 تاریخ کو کہ 7 کو یا 8 کو میں پورا دن جو ہے وہ کمرے میں لیٹا رہا ہوں, میں نہیں کسی سے ملا. پھر دوسرے دن میں فریش ہوا ہوں, پھر میں نے دوبارہ 1-2 بندوں کو ٹائم دیا تھا تو ملا تھا ان سے. تو اپنی طرف سے بولنے کا مقصد, مجھے کوئی کسی نے 1 روپیہ نہیں دیا وہاں پہ, کوئی بھائی اپنی محبت سے گفٹ لایا ہے تو لایا ہے. باقی بولنے کا مقصد, حالانکہ میں ویڈیوز میں بتا چکا ہوں, بول چکا ہوں سارا, لیکن اگر کوئی بندہ اتنی محبت سے ملنے آتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلے یار اس کا فائدہ ہو, اس کو ایسی بات بتائیں جس سے اس کو سمجھ آ جائے. لیکن اگر آپ کی سوئی وہاں پہ ہی اٹکی ہے کہ بھائی جان نفس دا سہج کی میں ودے گا تو بھائی جان ٹائم آدھا گھنٹہ تو ہونا چاہیے تھا کم از کم, تو بھائی جان پھر آپ کو لوٹیں گے, آپ لوٹتے رہیں گے. آپ کی کبھی بھی مین چیز کو پکڑیں. ایک بات یاد رکھیے گا, جتنے لوگ بھی مجھ سے ملے ہیں, جتنے بھی بات کرتے ہیں, جتنے بھی فون پہ بات کرتے ہیں, میسیج کرتے ہیں, میں کوئی لاکھوں بندوں کو مل چکا ہوں, مجھ گنتی نہیں ہے, مل چکا ہوں, بات کر چکا ہوں, فون پہ بات کر چکا ہوں. میں جب آپ بات کرتے ہیں کہ سعودیہ میں بھی جو بندے مجھ سے ملیں گے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جو مجھے بات بتا رہے ہوتے ہیں, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ بول رہے ہیں. میں بندے کی وہ جو ہوتا ہے نا باڈی لینگویج اور بولنے کا طریقہ اور اس کا مائنڈ یہ سارا ریڈ کر کے مجھے پتہ چل جاتا ہے اس کو مسئلہ کیا ہے, اس کی بیماری کیا ہے. اگر آپ مجھے بتاتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہے. باقی میں نہیں پوچھتا کسی سے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے, یا آپ کی مرضی ہے نہ بتاؤ. اگر نہیں بتائیں گے تو آپ کا نقصان ہے. اگر آپ مجھے بتاتے ہیں میں آپ کو اچھا مشورہ دے دیتا ہوں کہ بھائی یہ کرو وہ کرو, اس میں آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ عمل کریں تو آپ کا فائدہ ہے, نہیں عمل کرتے تو آپ کا نقصان ہے. میرا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا, میرا یہی نقصان ہوتا ہے کہ میرا گلا بیٹھ جاتا ہے. پانی کی بوتلیں آپ کو پتہ ہے نا, جو مجھے ملنے ہیں تو میں نے ساتھ میں 3 رکھی ہوتی ہیں چھوٹی, وہ میں ساتھ پیتا رہتا ہوں تو بولتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ اپنا نقصان کرتے ہیں, مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا کیا مسئلہ ہے, کس کو کیا, کون کس لیول پہ بات کر رہا ہے, کون کتنا چالاک بن رہا ہے, کون بندہ جو ہے وہ اب مجھے مطلب کیسے گیڑا دے رہا ہے. تو اس طرح نہ کیا کریں. ایک محبت کا رشتہ ہے آپ کے ساتھ, آپ کا میرے ساتھ. میرا کام آپ سے چلتا ہے, آپ کا کام مجھ سے چلتا ہے. مجھے بھی اللہ تعالیٰ روزگار دیتا ہے, رزق دیتا ہے, جس کو کئی بندے دکانداری کہتے ہیں. تو دکانداری کہہ لیں, چلے دکانداری ہے, تو آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے. لاکھوں ویڈیوز میری آپ نے دیکھی ہیں ہزاروں کے حساب سے, اور لاکھوں بندوں کو فائدہ ہوا ہے. باقی جو مجھ سے کوئی چیز بھی پرچیز کرتے ہیں, الحمدللہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ اچھی سے اچھی بنا کے دوں. آگے لبوب کبیر کا بھی دیکھ لیجئے گا. باقی فائدہ دینا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, گارنٹی نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی. کوئی بندہ بھی آپ کو گارنٹی کے ساتھ چیز دے رہا ہے تو وہ اپنا فیک بات کر رہا ہے, آپ کو وہ اپنا سودا بیچ رہا ہے. جو بندہ سچی بات کرے گا وہ یہی کہے گا کہ بھائی جان گارنٹی نہیں ہوتی, شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے, چیز اچھی بنا دوں گا, ٹھیک ہے. چیز اچھی بنا کے دیں تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس میں برکت ڈالتا ہے, فائدہ دیتا ہے. تو یہ تھوڑی سی باتیں تھی, ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو پھر بھائی غصہ کرتے ہیں. تو میری اس طرح کی طبیعت ہے, میں جب بولتا ہوں تو پھر بولتے ہی رہتا ہوں. تو انشاءاللہ سعودی عرب میں ملاقات ہوگی. سعودیہ میں رہنے والے بھائیوں سے 5 سے لے کے, میں پہلے بتا چکا ہوں, 5 سے لے کے 17 دسمبر 2018 تک. بعد میں ویڈیو چلتی رہتی ہے تو لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی جان تسی سعودیہ آنا. 5 دسمبر 2018 سے لے کے 17 دسمبر 2018 تک میں وہاں پہ انشاءاللہ ہوں گا. وہاں پہ انشاءاللہ زیارتیں بھی کریں گے, آپ سے ملاقات بھی کریں گے, مستی بھی کریں گے, ویڈیوز بھی بنائیں گے, انجوائے بھی کریں گے, سعودیہ کی وزٹ بھی کریں گے, سیر بھی کریں گے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. کافی باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں, پھر انشاءاللہ آئیں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.